In the time of Sayyidina Musa alayhi salam, magic and trickery and all these kinds of tricks and magical powers were thought to be excellence of anyone's career. So Pharaoh also had magicians and they could do many things, and magic is normally done with the help of jinnat and shayateen, that they do things and make things appear in such a way. And because people cannot see jinnat and shayateen, they think things are happening somewhat automatically or they are happening by itself. Whilst nothing happens by itself, the magical powers, as you know or you heard, they become active and effective through jinnat and shayateen. Because we cannot see, so we think things are happening by themselves or someone has superpowers, whilst there is nothing like this. This is power of jinnat and shayateen. And in regard to that, why a believer does not fear any magic or anything? Because Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, yes, I've given power to many creation, the birds to fly, the fish to swim. Jinnat has been given power as well. But Allah subhanahu wa ta'ala said, وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ, that no harm comes, no magic, no jinn harms, illa bi-idhnillah, except by the will of Allah and the permission of Allah. That is not that jinnat or shayateen, something they have is they've gone beyond the powers of Allah subhanahu wa ta'ala, or they've become independent, but still they are under the power of Allah. And Allah Azza wa Jal said, without my idhn and permission, which I've given powers, natural powers, different powers to all creation, they can never, nothing can be effective. Allah Azza wa Jal have given power to the fire to burn. But if Allah takes it away, like say in the case of Sayyidina Ibrahim alayhi salam, the fire cannot burn. Allah Azza wa Jal has given power to water to drown. But if Allah Azza wa Jal takes that power away from water, the water cannot drown. تو اللہ جل مجدہ نے جو انبیاء اور رسول علیہم السلام بھیجے، وقت میں جس فن یا جو علم لوگوں میں پھیلا ہوتا اور لوگ اس سے متاثر ہوتے، اللہ جل مجدہ معجزتاً وقت کے رسول کو وہ علم تو نہیں، لیکن اپنے پاس سے معجزہ اور اپنے پاس سے طاقتیں عطا فرماتا جس سے وہ مغلوب ہو جاتا. تو میں مثال دے رہا تھا، جس طرح مثال کے طور پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو ان سے پہلے بھی فرعون اور بابل اور وہاں جو عراق اور یہ یہاں اور مصر میں جادو ٹونا شعبدے بازی بہت عروج پر تھی. تو یہ جادو کیا ہوتا ہے؟ یہ جنات جو کام کرتے ہیں، جیسے طاقت اللہ پاک نے کیڑوں کو دی ہے کچھ طاقتیں، کچھ مکھیوں کو، کچھ جو ہے پرندوں کو اڑنے کی، سورج کو دی ہوئی ہے چمکنے کی. اسی طرح یہ جو جراثیم ہے ان میں بیماریاں ہوتی ہیں. تو اس طرح جنات کو بھی ایک طاقت، اس طاقت کا نام ہے جادو. وہ یہ نہیں ہے کہ اب کوئی وہ ان کے پاس کوئی خدائی یا کوئی ایسی کوئی بہت زیادہ کوئی چیز آ جاتی جو کسی کے پاس نہیں، ان کو یہ دی گئی ہے. تو وہ کیونکہ استعمال کرتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، ہم اس کو کہتے ہیں یہ جادو ہو گیا، ٹونا ہو گیا، وہ یہ کر رہے ہیں، ہو
ہو رہا ہے، کر وہ رہے ہوتے ہیں جنات اور ان شیاطین اپنی جو ہے وہ یعنی طاقت سے. لیکن اللہ جل مجدہ نے فرمایا کہ مسلمان کو مثلا مومن کو ڈرنے کی ضرورت نہیں اگر اس کا ایمان اللہ پر ہے، اس کا تعلق اللہ سے ہے. اس لیے اللہ پر ہے ما ہم بضارین، کہ یہ بھی چیزیں کوئی نقصان نہیں دے سکتی سوائے جب تک کہ اللہ اذن نہ دے. کوئی جادو، کوئی جن، کوئی ٹونا، کوئی شے، کوئی چیز نہیں ہے. تو جس کا تعلق پھر جب اللہ الٹیمیٹ پاور، سب سے بڑی طاقت اللہ ہے، تو جس کا تعلق اس سے ہے تو اس کو ان چیزوں سے پھر وہ نہیں ڈرتا. ہم لوگ کیوں ڈرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا تعلق اللہ سے ہی خراب ہوتا ہے. Why we fear, why our people fear, oh, jinnat are coming, shayateen doing this, or the magic, someone is doing magic, and we become very fearful and very superstitious. The reason is because we have actually not got sound, good, beautiful relationship with Allah Azza wa Jal. Our relationship is suffering, is weak, is broken. Rather, we are acting like enemies of Allah. So we are not going to get help from Allah. So anyone can actually disturb you, because Allah subhanahu wa ta'ala will help those actually who trust Him, who believe in Him. So a true believer never actually intellectually by his belief he fears anything like this actually. And when a person is not a strong believer, his relationship with Allah is not good, then he will fear from everything. Anything can actually be. So anyway, so Allah subhanahu wa ta'ala, so this was the skill and very speciality of the time. People actually spoke high about that. So Allah subhanahu wa ta'ala gave Sayyidina Musa alayhi salam certain powers from himself. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam کو اللہ پاک نے روحانی، جسمانی، ظاہری ہر طرح جو ہے اتنی بلندی دی کہ بندہ سوچ نہیں سکتا. جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا انگلش میں کہ اللہ پاک نے ہر نبی اور رسول کو اس کے وقت میں جس کو لوگ بڑی چیز سمجھتے تھے اس طرح معجزات دیے تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے، حالانکہ وہ تو اللہ کی قدرت ہوتی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگر تھے تو ان کو ایسا معجزہ دیا جو ان کے جادو پر غلبہ پا گیا. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب اور طبیب بہت زیادہ عروج پر تھے تو ان کو ایسا معجزہ دیا، مردے زندہ ہو جاتے، اندھے دیکھنا شروع کر دیتے، تو وہ غالب آ گئے سب پر. حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہوں کا بڑا عروج تھا، مختلف قسم کے بادشاہ، جنات کی بادشاہی اور اس طرح کی کئی چیزیں تھی. ملکہ بلقیس کی بادشاہی، اس کا بھی بہت بڑا تخت تھا. تو اللہ پاک نے ایسا معجزہ اپنے اس نبی کو دیا کہ وہ پہاڑ کیا، ہوائیں کیا، سمندر کیا اور پرند چرند کیا، یہاں تک کہ جنات اور شیاطین بھی اس کے زیر نگی. یہ نبی کی طاقت ہوتی ہے. پتہ چلا اگر نبی کی یہ طاقت ہے تو اب رسول جو حضور علیہ السلام سے پہلے آئے ان کی یہ طاقت ہے، تو حضور علیہ السلام کی طاقت کا پھر اندازہ لگائیں. اس کے بعد جو ہے عیسیٰ علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو آپ کی امت کو اللہ پاک نے بڑے انعامات دیے. ان میں سے وہ جس طرح میں نے کیا کہ عرب جو ہے وہ ادب کے بہت ماہر تھے، عربی زبان، شاعری، شعر. تو قرآن دیا جس نے سب کو جو ہے وہ عاجز کر دیا کہ سورۃ کوثر کے مقابلے میں وہ کوئی چیز نہیں لا سکتے. اسی طرح بعد میں اس امت نے ترقی کی، سائنس نے ترقی کی، اور سائنس کی ترقی آ کے رکی ہوئی ہے کہاں؟ جہاں اب ٹیکنالوجی اور یعنی زیادہ سے زیادہ ہو رہی ہے. پہلے ہم سائیکل تھے، پھر موٹر سائیکل، پھر گاڑیاں، پھر جو ہے جہاز، پھر جو ہے اتنی تیزی سے جانے والے کہ آواز کی رفتار سے جانے والے. تو اب جو ہے اگلا مرحلہ جو ہے وہ ہے کہ یعنی لائٹ کی، نور کی روشنی کی سپیڈ سے ٹریول کرنا وہ ابھی ممکن نہیں. وہ نبی علیہ السلام کا تو جو طاقت وہ ایک طرف آپ جس سواری پر بیٹھے تھے وہ بھی اس سے تیز چلی.
تو اللہ پاک نے آپ کو وہ بھی اور جسمانی طور پر، یہ نہیں ہے کہ روحانی طور پر، جسمانی طور پر، اسی طرح روحانی ترقی اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو وہ درجہ دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ادریس، صالح علیہ السلام اپنے اپنے آسمانوں پہ ان کے مقامات ہیں. آپ آگے تشریف لے گئے جہاں جبریل علیہ السلام بھی رک گئے. یہ آپ کے روحانی. تو ابھی میں مثال دے رہا تھا آپ کو کہ بزرگ گزرے ہیں تو انہوں نے اللہ سے عرض کی کہ وہ روحانی طور پر انہوں نے بڑی ترقی کی، اور ایک عرش نہیں، ہزاروں، 7,000 یا اس سے بھی کم و بیش زیادہ اتنے اوپر پہنچے. لیکن پھر بھی ان کا دل تھا میں نبی علیہ السلام کے پاس پہنچوں، ان کے قدموں میں پہنچوں. تو انہوں نے عرض کی یا رب العالمین، میں اس عرش کو دیکھنا چاہتا ہوں جہاں حضور علیہ السلام کے قدم لگے ہیں، تاکہ میں آپ کے قدموں میں رہوں. تو آواز آئی ہاتف غیبی سے کہ وہاں پہنچنا تو درکنار، آپ خیال سے بھی وہاں نہیں پہنچ سکتے، سوچ سے بھی وہاں نہیں پہنچ سکتے، وہ اتنا بلند درجہ. تو یہ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. This was the status which we know, but we do not know actually is beyond that.